अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहला सिपारा सूरह बक़रा आयत नंबर 2। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। ज़ालिका इसमें इशारा दूर के लिए आता है, यानी वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। और क्योंकि हम दूर का जो सिगा इस्तेमाल करते हैं अदब के लिए, एहतराम के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ से मुराद एहतराम है कि वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। शक का मतलब होता है कि हम ये समझें कि ये आसमानी किताब नहीं है, या जैसे कि कुफ़ार मुशरिकीन कहा करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली किताब जो है ये खुदा न खास्ता नऊज़ बिल्लाह ये शयातीन की तरफ से नाज़िल करदा किताब है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायरी लिखते हैं, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजनून हैं। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किया करते थे। हालांकि वो फसाहत और बलागत को जानने वाले थे और उनको पता था कि ये कलाम कोई आम कलाम नहीं। हम तो नहीं जानते, हम तो अरबी हैं नहीं, हम तो अजमी हैं, तो हमें तो नहीं पता कि इसमें कितनी फसाहत इन लफ्ज़ों में इस्तेमाल की गई, लेकिन अरब जानते थे क्योंकि ये इनकी अपनी ज़बान थी। उनको पता था कि इतनी खूबसूरती से जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं ये किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। ज़ालिकल किताबु ला रैब, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। शक इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी वजाहत तौरात में, इंजील में मौजूद है, इसलिए इसमें शक नहीं होना चाहिए। ख़ास तौर पर मदीने में जो यहूदी रहा करते थे उनको तो ज़्यादा शक व शुबहात हुआ करते थे, हालांकि उनके तौरात में ये मौजूद था, सारी चीज़ें, सारी निशानियाँ मौजूद थी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, जिसमें किस तरह की तोहमत नहीं है, जिसमें किसी तरह का वहम नहीं है, वसवसा नहीं है। ये अल्लाह की किताब है। अच्छा, हम अक़ली तौर पर देखते हैं कि हम कोई भी किताब पढ़ते हैं, हर चीज़ को फिर अकल से भी परखना चाहिए कि जब हम कोई किताब पढ़ते हैं, भले हमें कोई बहुत ही ज़्यादा पसंद किताब हो, वो किताब हम एक मरतबा पढ़ेंगे, 2 मरतबा पढ़ेंगे, तीसरे मरतबा पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 मरतबा, उससे ज़्यादा हम किताब को नहीं पढ़ सकेंगे। चाहे किताब हमें कितनी ही अच्छी क्यों ना लगे, चाहे उसका मज़मून, उसकी कहानी या उसके अल्फाज कितने ही प्यारे ना हों, लेकिन वो चीज़ हमें बार बार पढ़ने से इरिटेट होंगे, हमें इरिटेशन होगी, हम नहीं पढ़ पाएंगे वो किताब। लेकिन कुरान पाक वो किताब है, हम बचपन से लेकर पढ़ते आ रहे हैं, हमने पढ़ा, पढ़ाया, पढ़ रहे हैं। और माशाल्लाह अभी रमज़ान आ रहा है, रमज़ान का तो महीना है ही कुरान पाक का महीना। माशाल्लाह 10-10 ख़त्मे निकल जाते हैं, एक एक दिन में 6-6 सिपारे हो जाते हैं, 5-5 सिपारे हो जाते हैं, लेकिन कभी भी कुरान पाक से दिल नहीं हटा। बल्कि जितना ज़्यादा पढ़ते हैं उतनी रवानी आती है, और जितनी किताब में कुरान पाक में रवानी आती है उतना मज़ा आता है। आयत को आयत के साथ मिलाकर पढ़ने में जो मज़ा आता है, लफ्ज़ों को जो लफ्ज़ों के साथ मैचिंग में आता है वो बहुत ज़्यादा आता है। फिर हमें एक कुरान पाक सुरूर देता है। फिर अगर किसी को कुरान का तर्जुमा भी आ रहा है और तफसीर भी आ रही है, फिर वो तो सोने पे सुहागा मज़ा है, वो तो अपनी ही एक अजीब कैफियत हो जाती है। कभी कभी कुरान पाक की किसी आयत पर रुक जाती हूँ और मुझे उसका तर्जुमा क्लिक हो जाता है जहन में, तो फिर एक अजीब सी कैफियत हो जाती है। जैसे कि दुआओं की कैफियत, दुआओं वाली जो आयतें आती हैं तो वहाँ पर दुआ करने का दिल करता है, अज़ाब वाली आती है तो फिर डर लगता है, रहमत वाली आती है तो फिर खुशी होती है। यानी ऐसी कुरान पाक की आयतों के हिसाब से इंसान का जो मूड होता है वो उसके हिसाब से चल रहा होता है, क्योंकि तर्जुमा समझ में आ रहा होता है और उस हिसाब से इंसान उसको समझ रहा होता है। कितनी मरतबा हमने कुरान पाक पढ़ा होगा लेकिन कभी बोर नहीं हुए। क्यों? ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक ही नहीं है। मौजज़ा है किताब का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से पूछा, ए अल्लाह, तूने हर नबी को मौजज़ा दिया है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को असा मौजज़ा दिया और वो अपने हाथ बगल में डालकर निकालते थे तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाते थे, बिल्कुल सफ़ेद उसके आर पार नज़र आने लगता था। इसके अलावा 9 आयत, 9 निशानियाँ और 9 अज़ाब थे जो फ़िरौन पर नाजिल हुए थे, वो भी दिए। इस तरह कई हर नबी को मौजज़ात मिले हैं। सालेह अलैहिस्सलाम के लिए ऊँटनी थी, और इस तरह ईसा अलैहिस्सलाम के लिए मौजज़ा था कि वो मुर्दों को ज़िंदा करते थे, और वो अंधों को बीना करते थे, कोढ़ियों को ठीक करते थे, ख़बर देते थे गैब की। तो ये सारी चीज़ें उनके मौजज़ात हैं, हर नबी का मौजज़ा रहा है। या अल्लाह, मेरा मौजज़ा कौन सा है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपका मौजज़ा कुरान है। कुरान का सबसे बड़ा मौजज़ा ये है कि इसमें हर टाइम के वक्त इसमें नई नई चीज़ें हमें नज़र आती रहेंगी। हम इसमें नई नई चीज़ें इसमें से दरियाफ़्त करते रहेंगे, फिर वो साइंस के हिसाब से हो, सेहत के हिसाब से हो,
ہدایت کے حساب سے ہو یا پھر تاریخ کے حساب سے ہو، لیکن وہ چیزیں ہمارے پاس وہ اس کا اعجاز جو ہے قرآن پاک کا، ہر وقت میں اس کا الگ الگ معجزے ظاہر ہوتے رہیں گے، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ کر کے دیا ہے، اور آپ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، کسی طرح کا شک نہیں ہو سکتا۔ ھدی للمتقین، پھر یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے۔ پھر متقین کون لوگ ہیں؟ اس میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ بحث ہوئی ہے، متقین کون ہے۔ بعض حضرات نے کہا متقین وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کرتے، شرک سے دور ہو گئے تو پھر وہ متقین ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر کر ہدایت کو نہیں چھوڑتے اور عمل کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کو متقی کہا گیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں متقی وہ ہے جو حرام سے بچے۔ اعمش اور ابو بکر فرماتے ہیں کہ متقی کون ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت کلبی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہے جو کبیرہ گناہ سے بچے۔ اب کبیرہ گناہ سے بچنا اور حرام کردہ چیزوں سے بچنے والے کو ہم متقی کہیں گے۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ کبیرہ گناہ کیا ہے۔ کبیرہ گناہ کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ آیا کہ کبیرہ گناہ کس کو کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں مختلف علماؤں کی مختلف رائے ہیں۔ کچھ حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ گناہ میں کبیرہ صغیرہ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، گناہ تو گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی چھوٹی بھی بڑی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں چھوٹی یا بڑی ہو ہی نہیں سکتی، ساری نافرمانی اللہ کی بڑی ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنی ہی نہیں چاہیے، اللہ کی نافرمانی ہے ہی ایک بڑی چیز، تو اس میں کبیرہ اور صغیرہ کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں، لیکن عقل کہتی ہے کہ ہونا چاہیے۔ مثال دوں میں آپ کو، ایک بندہ ہے اگر وہ 10 روپے کی چوری کرے اور ایک بندہ ہے 10 لاکھ کی چوری کرے، کیا ان کے گناہ میں فرق نہیں ہے نا؟ تو ان کی سزا میں بھی فرق ہونا چاہیے۔ تو اس حساب سے گناہ کا درجہ ہے، کبیرہ اور صغیرہ گناہ ہے، عقل بھی تسلیم کرتی ہے کہ کبیرہ اور صغیرہ گناہ موجود ہیں۔ پھر کبیرہ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ کبیرہ گناہ اس کو کہتے ہیں، اس میں بھی علماء کا مختلف رائے ہے علماء کی۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ وہ ہے جن کا بیان قرآن پاک میں ہے، قرآن پاک میں اگر آ گیا جیسے کہ شرک نہ کرو، والدین کی نافرمانی نہ کرو، اور اس طرح کے جد قتل نہ کرو کسی کو، چوری نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، یہ ساری چیزیں اگر قرآن پاک میں موجود ہیں، جو چیزیں موجود ہیں وہ ساری کبیرہ گناہ ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ صغیرہ گناہ ہیں۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن اور حدیث دونوں میں جو گناہ ہمیں گنوائے گئے ہیں وہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس کے علاوہ باقی جو گناہ ہیں وہ سارے صغیرہ گناہ ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ وہ ہے جس پر حد ہوتی ہے، حد ہونے کا مطلب یہ کہ سزا ہو۔ مثال کے طور پر چور نے چوری کی تو اس کا ہاتھ کاٹنا یہ حد ہے، شرابی نے شراب پیا اس کو کوڑے لگانا یہ حد ہے۔ تو وہ گناہ جس پر حد قائم ہو وہ کبیرہ گناہ ہے، اور وہ گناہ جس پر حد قائم نہیں ہوتی وہ صغیرہ گناہ ہے۔ اچھا، مختلف بیان ہے، اس حساب سے ہم یہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ کی ایک کیٹیگری بنتی ہے، ٹھیک۔ اب کبیرہ گناہ جو ہے وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، اور خاص طور پہ وہ جن کا تعلق حقوق العباد سے ہو، انسانوں سے، وہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ توبہ بھی کرے اور اس بندے سے بھی معافی مانگے۔ اگر بندے سے معافی مانگے بغیر صرف اللہ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے جب تک کہ آپ بندے سے بھی معافی مانگ لیں۔ تو اس لیے گناہ میں جو اللہ تعالیٰ کے حقوق العباد ہیں وہ ہمیں بندوں سے بھی معافی مانگنی ہوتی ہے۔ اچھا، اور دوسرے وہ گناہ جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی اللہ کے حق ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں معاف کر دوں گا، اس میں مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں محتاج نہیں ہوں۔ انسان محتاج ہوتا ہے، اللہ تو محتاج نہیں ہے، اس لیے اللہ بے پرواہ بادشاہ ہے، تو وہ معاف کر دیتا ہے، لیکن جس کو چاہے اللہ معاف کرنا اس کو معاف کر سکتا ہے۔ اب کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ کی کیٹیگری تو ہو گئی۔ اب آتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ متقین اور پرہیزگار ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ الذین، وہ لوگ یؤمنون بالغیب جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب غیب پر ایمان لانے کا کیا مقصد ہے؟ غیب پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ چیز جو ہم نے دیکھی نہیں، بغیر دیکھے اندیکھی کسی پر ایمان لانا۔ اندیکھی کسی پر ایمان لانا کیسے ہے؟ جیسے قیامت ہم نے نہیں دیکھی، دوزخ ہم نے نہیں دیکھی، جنت ہم نے نہیں دیکھی، تو ہمارے لیے تو غیب ہی ہے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، ایمان لانے کے اعتبار سے سب سے زیادہ بہتر کون ہے، ہم یا فرشتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ آپ لوگ نہ فرشتے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کی سارے احکامات پر عمل کیا، تو ہم کیوں نہیں ان سے بہتر ہوئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں،
تم لوگ ایمان لائے لیکن تم لوگوں نے مجھے دیکھا، تم لوگوں نے قرآن پاک کو اترتے دیکھا، اس طرح فرشتوں نے آسمان دیکھے، جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، اللہ کے احکامات کو اترتے ہوئے دیکھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھا۔ تو آپ لوگوں کا ایمان سے بھی زیادہ جو درجہ ہے وہ ان لوگوں کے ایمان کا ہے، نہ جنہوں نے مجھے دیکھا، نہ قرآن کو اترتے دیکھا، نہ انہوں نے کوئی ایسی بات دیکھی، نہ میری صحبت میں رہے، ان کا ایمان آپ لوگوں سے زیادہ درجے میں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صحابہ سے بڑے درجے میں ہیں، صحابہ کا درجہ سب سے زیادہ ہے اور صحابہ کا ایمان سب سے افضل ہے۔ یہ ایک فضیلت بتائی گئی ہے غیب کی کہ بغیر دیکھے ایمان ہے۔ باقی حقیقت ہے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ہمیں نہیں پتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دکھتے تھے، ہمیں نہیں پتہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بولتے تھے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی عشق کی کیفیت یہ تھی کہ اگر تھوڑی دیر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھتے تھے تو دوڑتے ہوئے اپنے گھروں سے آتے تھے اور آ کر مسجد میں آتے تھے۔ ایک صحابی دوڑتا ہوا آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ کافی دیر سے میں نے آپ کو نہیں دیکھا تو میرے دل میں اتنی بے قراری ہوئی، اس لیے میں دوڑتا ہوا آیا ہوں تاکہ جلدی سے آپ کو دیکھ سکوں۔ یہ تھی ان کی محبت کی تڑپ، یہ تھی انتہا۔ ایک صحابی آیا مسجد میں روتا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول آپ بھی انسان ہیں، میں بھی انسان ہوں، آپ بھی اس دنیا سے جائیں گے، میں بھی اس دنیا سے جاؤں گا، مجھے تو یہ کہ دنیا میں تو میں آپ کے ساتھ ہوں، جب میرا دل کرتا ہے میں دوڑتا ہوا آتا ہوں، آپ کو دیکھ لیتا ہوں، لیکن مرنے کے بعد آپ کو تو اللہ تعالیٰ نبیوں والا درجہ دیں گے اور نبیوں کے بھی سردار ہیں آپ کو تو جنت کے سب سے اعلیٰ درجے میں اللہ تعالیٰ رکھیں گے، میرا کیا ہوگا؟ میں کہاں ہوں گا؟ وہاں پر آپ کو کیسے دیکھوں گا؟ اس لیے مجھے رونا آ رہا ہے کہ وہ جنت میں میرے لیے فضول ہے جس میں میں آپ کو نہ دیکھ سکوں۔ یہ عشق کی انتہا تھی صحابہ کی۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، ہم تو صرف سنتے ہیں، ہم تو صرف ایک دو باتیں دیکھتے ہیں یا ایک دو باتیں سنتے ہیں، وہ کیفیت ہم پر طاری ہو ہی نہیں پا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ایمان لا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے بغیر دیکھے ایمان لے کر آئے نا، تو یہ غیب ہے، غیب پر ایمان لانا۔ والذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں پھر اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کروں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔